बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। व्लॉग की सबसे अहम तरीन बात, इमरान खान साहब ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया, अपना आइनी हक इस्तेमाल किया, और ये हक 75 साला तारीख में आज तक पाकिस्तान में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। जब मैं आपके सामने डिटेल शेयर करूंगा तो इस हक की इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गई और इस लिखे गए ख़त के ऊपर अमल दरामद हो गया तो बहुत से मामलात और वो बहुत सी वो जो दुखी नब्ज़ें हैं ना, वो सारी की सारी दुरुस्त हो जाएंगी। व्लॉग के सेकंड पार्ट में हमने डेफिनेटली ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है। वो कौन सी चीज़ें, एक कॉपी पेस्ट करेंगे, हर चीज़ आपके सामने सामने ला के रखेंगे कि इमरान खान साहब के एक ने ख़त लिखा है सदर मुमलिकत, उसके मुंदरजात क्या है, उसके पोर्शंस क्या है, और सारी चीज़ें एड्रेस होती हुई सामने नज़र भी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले फिर बोला कि पाकिस्तान के शायद तमाम बड़े फ़ैसले इदारों ने ही करने हैं, और जब सारी बात है सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना ले रहे हों और एक पोलराइजेशन की इंतहा हो चुकी हो, बेएतबारी का एटमॉस्फेयर बन चुका हो, तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने वाकई एक बड़े का किरदार अदा किया। आज अहम तरीन इश्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस ले लिया। वो जिनके ऊपर मामलात अटके हुए थे, वो मामलात जिनके ऊपर जमहूरियत अटकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 इश्यूज़ को टेकअप कर लिया, एक के बाद एक आपके सामने रख दे। तो सबसे पहले जी, समाअत थी आज तौहीन अदालत वाले केस की 25 मई की। आज 7 अक्टूबर को इमरान खान साहब को अपना जवाब जमा कराना था कि 25 मई को अदालत की पुकार आप तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। डिटेल बोलत दी थी कि अपना दोबारा तफसीली फैसला ज़रा अपना वर्डिक्ट दे दें कि आपको पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी 25 मई को कि रेड जोन के अंदर नहीं दाखिल होना, वो थी। और सलमान अकरम राजा पेश हुए, इमरान खान साहब के वकील। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हॉस्पिटलाइज हैं और ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ इल्तवा दे दें। तो अदालत से इल्तवा मांगा गया 25 में, इमरान खान ने जवाब जमा नहीं कराया था, तो 1 हफ़्ते का इल्तवा मिल गया। लेकिन साथ ही ना केस के दौरान ही शिकायतें CJ साहब को, चीफ जस्टिस साहब को मौसूल हुई। बाबर अवान और दीगर वकला ने मौजूदा हालात को सामने लेके आ गए। उन्हें कहा इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह के ऊपर कातलाना हमला हुआ, असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, और FIR दर्ज नहीं हो रही। बदकिस्मती ये है, इतना ताकतवर है पाकिस्तान के अंदर कोई कि FIR दर्ज नहीं होने दे रहा। तो आपके सामने दरख्वास्त कर रहे हैं, प्लीज़ उसका भी कुछ कर लें, क्योंकि आज 5वां दिन हो चुका है और FIR दर्ज नहीं हुई। बहरहाल कौमी लीडर है और आपको उसको थोड़ा देखना चाहिए। तो CJ साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसको टेकअप किया। उन्होंने फ़ौरन IG और अटॉर्नी जनरल को, जी हाँ, एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया जी, लाहौर रजिस्ट्री में जी, और ख़ुद इस्लामाबाद में थे वो जी। बुलाया, पूछा क्यों नहीं FIR दर्ज हुई जी। तो IG ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है FIR दर्ज में, वज़ीर आला पंजाब ने रोका हुआ है, यानी परवेज़ इलाही साहब ने रोका हुआ है FIR दर्ज करने से। अच्छा, ये बड़ी बात है। उन्होंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया, उन्हें कोई MI नहीं कहा, ISI नहीं कहा, कोई FIA नहीं कहा, राना सनाउल्लाह का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधा बोला IG साहब ने, फैसल शाह ने, कि मुझे परवेज़ इलाही साहब ने रोका हुआ है। तो अब ये फाइंडिंग करनी है क्या परवेज़ इलाही साहब कोई डबल गेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये अब इनकी बारी है। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अदालत ने हुक्म दिया जी 24 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान साहब के ऊपर इस कातलाना हमले की, उसमें मौजूद शहादत और 13 अफराद के ज़ख्मी होने की FIR दर्ज करें, वरना 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगी। 24 घंटों के अंदर सुओ, और अगर सुओ मोटो ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो कमाल हो जाना सर। फिर जावेद लतीफ़ भी आ जाएंगे बीच में, फिर राना सनाउल्लाह की धमकियाँ भी आ जाएंगी बीच में, फिर PTV पे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी, और फिर उसमें कट एंड रेज करके कैसे पैकेज बना के इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत के हवाले से जो बुक्स फैलाया गया था, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। यानी जितनी तिशनगी है ना, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, ये मैं आपको बता दूँ। तो मेरा अदालत ने 24 घंटों में कह दिया, उन्होंने कहा FIR होगी, हर हालत में होगी 24 घंटों के अंदर। लेकिन एक छोटी सी तिशनगी है, ये नहीं पता कि FIR होगी तो कैसे होगी। FIR होगी तो उस मुलजिम के ऊपर होगी जो गिरफ्तार हुआ, जिसने इकबाली बयान दिया है, उसके नाम पर FIR कटेगी, या जो इमरान खान सब 3 नाम दे रहे हैं
ان کے ناموں کے اوپر ایف آئی آر کٹے گی. یہ ابھی تشریح نہیں کی. یا تو یہ ڈیٹیل فیصلہ آنے پہ پتہ چلے گا یا 24 گھنٹے کے اندر اندر ابھی ایف آئی آر ہونی ہے, اس کے اوپر پتہ چلے گا. لیکن بہرحال عدالت نے ایف آئی آر کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا شواہد اکٹھے کریں, ضائع نہ ہونے دیں, فورنزک کریں. ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں. لیکن بہرحال ایک تشریح کی, وہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گی. اب آ جاؤں جی اعظم سواتی صاحب والا معاملہ. پورے پاکستان کو اس نے ہلا کے بڑا دکھ میں, بڑی تکلیف میں, بڑی اذیت کے اندر رکھا ہوا. بہرحال آج چیف صاحب نے انہیں بھی بلا لیا, اعظم سواتی صاحب کو. انہوں نے آپ پوری تسلی دی. انہوں نے کہا آپ صبر کریں, ہمت اور حوصلے سے کام لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے معاملے کا ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے. ہمارا جو ایچ آر, جی ہاں, ہمارا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے ہیومن رائٹس کا, وہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات کر رہا ہے. کیونکہ یہ تحقیقات ہم خود نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ, وہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی. تو آپ کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا, صرف ان کی ریکمنڈیشن آنے دیں, ان کی فائنڈنگ میرے پاس آنے دیں. تو آج اعظم سواتی صاحب بہت خوش بھی تھے, بہت مطمئن بھی تھے, اور یہ بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے ایک دستے راست نے مجھے کہا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. تو آج کافی زیادہ وہ مطمئن تھے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ارشد شریف صاحب والا معاملہ. ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہے, ان کی درخواست پہنچی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. انہوں نے والدہ کا خط مل چکا ہے سپریم کورٹ نے کہا. کارروائی کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے. کینیا سے 2 رکنی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ پاکستان آ چکی ہے. ان کی رپورٹ کا ہمیں انتظار ہے. جیسی رپورٹ ہمارے پاس آئے گی ہم کارروائی کریں گے. یہ 3 ہی مین ایشوز تھے نا, عمران خان صاحب کی ایف آئی آر, ارشد شریف صاحب کی انکوائری, اور جس نے ہلا کے رکھا ہوا اعظم سواتی صاحب والا. تو ان پہ عدالت نے آج باقاعدہ طور پر ایکشن لیا. تو یہ ایک مزیدار سی چیز ہے جی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کے اس خط سے متعلق آپ کو بات کروں, رانا ثناء اللہ صاحب کو این آر او مل گیا ہے. مبارک ہو آپ کو. دیکھیں میں نے آپ کو پرسوں ہی بتا دیا تھا اور آج کو کنفرم کر رہا ہوں. لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثے کی انکوائری جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر, اس کو ختم کرنے کی منظوری دے دی. نیا بھی اپنا ہے نا, انہوں نے کہا سر ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, ختم کر دیں. عدالت نے کہا آپ کو اعتراض نہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے ٹرائل کرنے, ختم کر دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی این آر او مل گیا ہے. اب آ جاؤ جی عمران خان صاحب نے اپنا قانونی حق جو استعمال کیا ہے. 2 روز قبل ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. انہوں نے خط لکھا ہے, اہم خط لکھا ہے. حملے کی تفصیلات اس میں آگاہ کیے ہیں, سائفر سے لے کے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. ابھی سارا آپ کو خط سنا دیتا ہوں جی. اور افواج پاکستان سے متعلق اور سپریم کمانڈر کی حیثیت سے آرٹیکل 243 سیکشن 2 کا استعمال کرنے کا انہوں نے ان سے درخواست کی ہے. اور اگر سپریم کمانڈر کے طور پر انکوائری کا حکم ہو گیا تو یہ ڈیفینیٹلی پہلی بار ہوگا. تو میں آپ کو ذرا وہ خط کے اردو کے ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے خیر انگلش میں لکھا ہے تو ترجمہ میرے پاس آ گیا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. چیئرمین تحریک انصاف کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط. ملک میں آئین و قانون کے انحراف کی راہ میں روکنے کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ. شہریوں کے, یہ 3 حصوں میں خط ہے, اگر آپ نے بڑا غور سے سننا ہے, اس کو مس نہیں کرنا. اور یہ کبھی نہیں ہوا 75 سالہ تاریخ میں کوئی اس طرح کا خط گیا ہو, یہ ذہن میں رکھیے گا. شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے اہتمام پر زور. جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا, یہ عمران خان صاحب صدر مملکت کو ایز اے کمانڈر ان چیف خط لکھ رہے ہیں, قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے. ہمیں جھوٹے الزامات, ہراسگی, بلا جواز گرفتاریوں, حتیٰ کہ زیر حراست تشدد جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اعظم سواتی اور شہباز گل کہہ رہے ہیں سے متعلق قانون. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ڈی جی سی میرے جنرل فیصل نصیر کے خلاف میرے قتل کا مقدمہ میرے علم میں لایا گیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں لایا گیا, کہیں سے مجھے انفارمیشن ملی کہ میرے خلاف کچھ مجھے مارنے کی کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہمارے حقیقی آزادی مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی. اللہ رب العزت نے مجھے بچایا اور میرے قتل کی کوشش ناکام رہی. بطور سربراہ ریاست اور دستور کے آرٹیکل 243/2 کے تحت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے التماس ہے صدر مملکت صاحب, آپ کے سپریم کمانڈر ہیں, کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری آپ نوٹس لیں. صدر مملکت اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات, ان ذمہ داروں کے محاسبے کا اہتمام کریں. بطور وزیر اعظم میرے, یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے سر, بطور وزیر اعظم میرے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے
آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ سنجیدہ ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے؟ پلیز کمانڈر ان چیف اس چیز کا نوٹس لیں۔ وزیر اعظم کی محفوظ لائن پر نقب قومی سلامتی پر اعلیٰ ترین سطح کا حملہ ہے، یعنی نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن ہے، یہ اس نیشنل سیکیورٹی کے اوپر حملہ ہے۔ اچھا جی، امریکہ سے ہمارے سائفر بھی کور کیا انہوں نے اس خط میں۔ امریکہ سے ہمارے سفیر نے تبدیلی حکومت کی امریکی دھمکی پر مشتمل خفیہ مراسلہ بھجوایا۔ میری وزارت عظمیٰ کے دوران اسی مراسلے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واضح فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے تحت دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو احتجاجی مراسلہ ڈی مارچ دینے کا فیصلہ کیا۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں منعقد ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس اجلاس کی کارروائی اور فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ 27 اکتوبر کو ISPR، اب آ جائیے اہم ترین چیزیں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کہا 27 اکتوبر کو ISPR اور ISI کے DGs نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس پہ عمران خان صاحب نے ریئیکشن دیا تھا جی، مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کے دونوں اجلاسوں کے فیصلوں سے یکسر متضاد نقطہ نظر اپنایا گیا، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کچھ اور باتیں ہوئیں اور اس پریس کانفرنس میں بالکل مختلف باتیں کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان صاحب سوال ریز کریں کہ دو فوجی افسران کیوں کر کھلے عام قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھٹلا سکتے ہیں، یعنی DGI اور DG ISPR۔ انہوں نے کہا یہ کیسے قومی سلامتی کے جو فیصلوں کی انڈورسمنٹ ہے اس کو جھٹلا سکتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر، یعنی انہوں نے پریس کانفرنس غلط کی ہے وہ قول عمران خان صاحب کی، اس کے مندرجات غلط ہیں۔ اس پریس کانفرنس سے ان فوجی افسران کی جانب سے جان بوجھ کر غلط بیانی کی تخلیق کی کوشش کا سنجیدہ ترین معاملہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے قابل غور اور جواب طلب اہم ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اول یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے DGI کی پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ دو عسکری افسران کیسے مکمل طور پر ایک سیاسی پریس کانفرنس میں وفاق پاکستان کے سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ عسکری ترجمان کے ادارے ISPR کے حدود کار کو دفاعی اور عسکری معاملات پر معلومات کے اجرا تک محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے اب ذرا جیوریڈکشن کی بات کی ہے کہ ISPR کی جیوریڈکشن ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ نہیں بات کر سکتے ISPR۔ یہ عمران خان صاحب نے کمانڈر ان چیف کو درخواست دی ہے کہ ISPR کے حدود کار کو دفاعی اور عسکری معاملات پر رہنا چاہیے، سیاسی معاملات پہ نہیں آنا چاہیے۔ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ اب ISPR کے حدود کار کے تعین کے عمل کا آغاز کریں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، یہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کمانڈر کے طور پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علمی آرمی چیف کو انکوائری کا حکم دے سکتے ہیں، دے تو سکتے ہیں۔ کیا وہ دیں گے کہ بھائی آپ اپنے ہی ایک یونیفارم افسر کے حوالے سے انکوائری کریں؟ بہرحال اگر یہ ہو جائے تو پہلی بار ہوگا، میں نے بولا کہ پہلے 7 8 9 ماہ سے ہر چیز پہلی بار ہی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے اپنا یہ آئینی رائٹ تھا اور ایز اے پارٹی چیف اور کمانڈر ان چیف کو پاکستان کے ان کو یہ شکایت کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے سر میرے ساتھ، پلیز آپ انکوائری کریں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔